CM ऑफिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो कमिश्नर ऑफिस था, कमिश्नर के कैंप ऑफिस था, ताकि कमिश्नर साहब वहाँ बैठ जाते, लोगों के मसले मसाइल सुन लेते, उनकी क्यूरीज को सॉर्ट आउट करते। मैं मायूस हूँ, जो हमने सोचा था, जो मैंने सोचा था, एक हैवी मैंडेट से हम लोग आ गए थे, थोड़ा एक मार्जिन के साथ हमने ये सीटें निकाली थी। तो मेरा अपना ये था कि ऑन द टॉप ये हुआ कि लकीली हमारे पास CM शिप भी आ गई, तो हमारे लिए गोल्डन चांस था। जब आप आवाम के मसलों को हल नहीं करेंगे तो आम रोड पे आ जाएगी, तो फिर उस वक्त मेरे ख्याल से फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सारी आवाम देखें अक्रॉस द बोर्ड गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो है ना इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सच कोई अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला अस्तोर पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, और लोगों की खुशकिस्मती कि इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हैं उनका ताल्लुक़ भी अस्तोर से है, और 3 साल इस हुकूमत को तकरीबन होने को हैं। इसमें सिर्फ वज़ीर आला नहीं है, वज़ीर दाखिला का ताल्लुक़ भी अस्तोर से है। इसके अलावा कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, और समहाउ कुछ लोग और भी हैं जो कि इस वक्त डायरेक्ट हुकूमत का या इनडायरेक्ट हुकूमत का ज़रूर हिस्सा हैं। तो इन 3 सालों में हम ये उम्मीद रखें कि ज़िला अस्तोर जो कि बहुत पसमानदा इलाका था, अब इसमें बहुत बेहतरी आई होगी। आई है या नहीं आई है, इस हवाले से बात करेंगे। चूँकि मैंने आज के प्रोग्राम के लिए एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जिनका ताल्लुक़ भी अस्तोर से है और उसी हल्के से है जिससे वज़ीर आला का ताल्लुक़ है। तो आज अवामी मसाइल के हवाले से बात करें कि इन 3 सालों में वो क्या बड़े बड़े काम हुए हैं आवाम की नज़र में, जिनसे आवाम को डोर स्टेप्स के ऊपर उनके मसाइल के हल के लिए सहूलियात फराहम हुई हैं, यानी इक़दाम हुए हैं। वज़ीर सुल्तान एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और ये कोई 2004 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब की आइडियालॉजी को फॉलो करते आए हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे कि चूँकि इन्होंने जब इलेक्शंस के टाइम पे वोट मांगा तो जाहिर है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे, लीडर थे, तो वोट मांगा तो आज फिर लोग इनसे सवाल तो करेंगे। तो ये लोगों को फिर जब सवाल करते हैं तो इत्मीनान बख्श जवाब देते हैं, या फिर लोग सवाल ही नहीं करते हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं। वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी टाइम का। तो 2.5-3 साल तो काफ़ी हैं हमारे ख्याल में, तो आवाम तो बड़ी मुतमईन होगी एक लिहाज से अगर देखें, क्योंकि आपकी पूरी टीम ही अस्तोर से है, चीफ मिनिस्टर समेत। लेकिन हकीकत में तो ऐसा हमें नहीं लगता है। अगरचे मैंने ये कहा कि आवाम को बड़ी खुश होगी, कुछ कंप्लेंट जो हमें मुसलसल होती हमारे तक पहुँचती हैं, यकीनन फिर वज़ीर आला तक भी जाती होंगी, कि वहाँ पर पूरा दियामर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न की जब बात होती है तो अस्तोर के अंदर वो सहूलियात नहीं है। सहूलियत से मैं मुराद ये बोलूँ कि कमिश्नर ऑफिस वहाँ पे है तो सही बराए नाम, लेकिन एग्जिस्ट इस तरह नहीं करता कि कोई कमिश्नर वहाँ पे बैठता हो। जाना होता है जी आवाम को, ऑल द वे चिलास जाना होता है, फिर चिलास भी तो फिर गिलगित भी आना होता है ना। तो एक गरीब आदमी ये कैसे करता है? सबसे पहले इसके हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइए, ये कमिश्नर ऑफिस, क्या कमिश्नर साहब बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके और आपके चैनल का। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ जो गिलगित बल्तिस्तान है, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक आम आवाम को, वो बेसिकली अभी तक का जो हमारे पास डायनेमिक्स हैं वो ये हैं कि 3 जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उसी की बेस पे करती है। ठीक है। अब इसमें जो अस्तोर दियामर डिवीज़न जो है वो कंपैरेटिवली गिलगित और स्कर्दू के उसमें ना थोड़ा सा ये डेमोग्राफिकली ये काफ़ी कम्प्लिकेटेड सा है। ठीक है। वो कम्प्लिकेटेड इस तरह है कि इसके 2 सेपरेट यूनिट्स हैं। एक यूनिट आपका अस्तोर पड़ता है और दूसरा यूनिट आपका चिलास पड़ता है। तो अब इसमें ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट की बात करते हैं, ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की बात करते हैं, तो टॉप ऑफ द जो लीड होती है वो यही जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो यही मेक श्योर करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है।
تو اب یہ ہے کہ جو استور ہے اس وقت کرنٹ سینیریو یہی ہے کہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ جو مل رہی ہوتی ہے وہ آپ کو ہمیں جو ہے نا وہ چلاس سے ملتی ہے. تو ایک عام آدمی جو ہے وہ استور سے چلاس ٹریول کرنے کے لیے دوسرا جو یونٹ ہے آپ کا گلگت سے ہوتے ہوئے وہ چلاس تک پہنچ جاتا ہے ایک چیز. اور دوسرا یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ استور ایک تو سنو باؤنڈ ایریاز میں آتا ہے. اسپیشلی میں بات کروں گا نومبر سے آنورڈ، نومبر سے جا کے مارچ تک ہمارے بہت سے ایریاز ایسے ہیں جو سنو کی وجہ سے جو ہے نا کافی کمپلیکیشنس ہوتی ہیں لوگوں کو. آپ اس طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں تو گدئی سے آگے یہ کور ہو جاتا ہے، ادھر سے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پورا شونٹر ایریا جو ہے منمرک جو ہے کمری ہے یہ سارا کا سارا کور ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پہ باٹم لائن پہ جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ ایک بندہ بہتر ہے نا کہ گورنمنٹ اس کو ڈور سٹیپ پہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے. تو اگر اچھا اس میں سے کچھ ایریاز ایسے ہیں جو میں اسپیشلی نام لینا چاہوں گا، جیسے کلیشئی ہے، بارڈر ایریاز ہیں بالکل، یا آپ کا یا تتوال ہے آپ کا. اگر ایک بندہ تتوال اور کلیشئی سے استور اٹھ کے آ جاتا ہے تو ابھی بھی اس کو تقریباً کوئی 100 کلومیٹرز تو جو ہے نا وہ ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے. اور اگر یہی بندے کو ہم یہ کہیں کہ آپ 100 کلومیٹر چھوڑ دیں، آپ چلاس آ جائیں، تو چلاس تقریباً 200 اینڈ تقریباً 50 تک وہ پڑ جاتا ہے. تتوال اور اس میں سے 35-40 کلومیٹر مزید لگا لیتے ہیں تو ایک بندہ وہاں سے چلاس آتے ہوئے تقریباً 235-240 کلومیٹر کر کے آ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اب جو آپ کا سوال ہے نا کہ بیسک نیڈس ہماری تبھی پوری ہو سکتی ہیں جب یہ ایڈمنسٹریٹو جو ہیڈس ہیں، ڈپارٹمنٹل جو ہیڈس ہیں، یہ اگر وہاں اویلیبل ہوں تو یہ پاسبل ہے. اویلیبل نہیں ہو تو یہ تو بہت یہ جو کمشنر آفس کی چونکہ بات اوپر سے اسٹارٹ کرنا ہے، کمشنر یعنی دونوں ضلعوں کو ملا کے ڈویژن بنا کے ایک کمشنر. تو ماضی میں بہت پرانی بات بھی اگر ہم دیکھیں، ماضی میں استور پلس چلاس میں ڈی سی اس وقت کبھی 15 دن 20 دن ادھر اور یہ روٹیشن چلتا تھا. خیر جب حالات بہتر ہوئے، جب گلگت بلتستان پھر چلیں صوبہ بنا جیسے بھی بنا، اس کے بعد سے تو پھر یہ ڈویژن والا کانسیپٹ آیا، پھر کمشنر بیٹھنے لگے. تو پرانی حکومت نے تو کمشنر والا کام کروا دیا تھا تقریباً. تو اس حکومت میں اس کو اوپر بہتر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں جو اطلاعات آئی ہیں وہ کمشنر جو آفس تھا وہ سی ایم کا جو ٹیمپرری آفس انہوں نے کنورٹ کیا اس کو. لیکن اب وہ کر کے بھی ادھر سی ایم کی طرف سے بھی کوئی نمائندہ بیٹھتا نہیں ہے. یعنی المختصر اب آپ کے لیے کمشنر والے جو کام کرنے ہیں وہ غریب لوگ انہوں نے چلاس ہی جا کے کرنا ہے. یہاں پہ جو آفس ہے وہ تو بند پڑا ہے، یہی ہے نا. تو بجائے بہتری آنے کے یہ تو آپ ریورس گیئر لگ گیا ہے. نہیں شبیر صاحب، آپ نے جو ہے نا بہت اہم جو ہے نا پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں حفیظ صاحب کے دور میں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، لوگوں کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے، اس میں چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری کی طرف سے پراپر جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو جو ہیڈس ہیں یہ 15 دن چلاس میں رہیں گے اور 15 دن استور میں رہیں گے. ان کے کیمپ آفیسز بننے چاہیے. اب اس چیز کو فیل کرتے ہوئے اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ فوراً آپ کا کمشنر آفس وہاں پہ کیمپ آفس جو ہے نا اس کو بنایا گیا. اس کے علاوہ واٹر اینڈ پاور کے جو چیف انجینئر ہیں اس کے لیے آفس بنایا گیا. تو اب جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے نا کہ یہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں چینجز ہونی چاہیے، بہتری آنی چاہیے، لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں چینجز نہیں آئی ہیں بلکہ اس سے ہم اور پیچھے چلے گئے ہیں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی سی ایم صاحب نے جو کمشنر آفس تھا اس کو سی ایم آفس میں کنورٹ کر دیا. اب دیکھیں سی ایم آفس جو ہے نا اگر آپ نے کنورٹ کر دیا ہے اس کو، تو کیمپ آفس آپ نے بنا دیا، تو دیکھیں سی ایم صاحب تو 2 مہینے 3 مہینے یا سم ٹائم، یہ ابھی دیکھیں آپ تقریباً 3 سال ہونے والے، 3 سال میں کتنی دفعہ گئے ہیں وہ؟ 3 دفعہ یا 4 دفعہ گئے ہیں. جب بھی جاتے ہیں وہ 1 گھنٹے کی ٹوٹل اس کا جو ہے اسٹے ہوتا ہے. جو 4-5 دفعہ گئے ہیں ٹوٹل ملا کے کتنا ٹائم انہوں نے وہاں پہ گزاریا. تو اب استور کے 100 گاؤں ہیں، 100 چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں، وہ 100 گاؤں کے اندر جتنی آپ کی پاپولیشن ہے ان پاپولیشن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، ان پاپولیشن کی نیڈس کو دیکھنا ہے. تو ہمیں سی ایم آفس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ کمشنر آفس تھا، کمشنر کے کیمپ آفس تھا، تاکہ کمشنر صاحب وہاں بیٹھ جاتے، لوگوں کے مسئلے مسائل سن لیتے، ان کی کیوریز کو سارٹ آؤٹ کرتے. اچھا سیم اسی طرح دیکھیں واٹر اینڈ پاور کی بات کریں. واٹر پاور میں تو کچھ زیادہ ہی جو ہے نا نا امیدی ہے ہمیں. وہ یہ ہے کہ
اس واٹر اینڈ پاور کے جو کیمپ آفس تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے ایک گورنمنٹ جو ہے نا ایک ٹیچر کو الاٹ کر دیا ہے, وہ بھی بائی فورس نکال کے الاٹ کر دیا. اب آپ نے ایک بندے کا تو سوچ لیا, لیکن آپ نے جو ہے نا لاکھوں جو عوام ہیں ان کے مسئلے مسائل تو نہیں دیکھ لیے. تو یہ تو ایک انڈیویجول کے پاس ہے, وہ آفس اب نہیں رہا, اب آفس نہیں رہا ہے وہ, نہ وہ آفس سے نہ آپ کا کمشنر آفس سے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈویژنل ہیڈس ہیں وہ ہیڈس اگر چلے بھی جاتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو ہونا چاہیے نا. اگر وہ وہاں پہ ان کے لیے آپ اسپیس پرووائڈ نہیں کرتے ہیں, وہ پہلی بات تو نہیں چلے جائیں گے. اگر چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس اسپیس نہیں ہے, تو عوام کو کس نے دیکھنا ہے. صحیح. تھوڑے سے ہمارے ان ناظرین کے لیے جو جغرافیہ سے واقف نہیں ہیں گلگت بلتستان کے اور خاص کر استور کے, ان کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی دوبارہ وضاحت کریں. ایک تو جو ہمارا استور ویلی ہے, بلند دوبالا جگہوں پہ بھی لوگ آبادیاں ہیں جو کٹ آف ہوتی ہیں سردی میں جب برف باری ہوتی ہے, اور پھر جا کے نومبر سے مئی تک رفلی یا آس پاس برف ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اوپن اپ ہونے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے لیٹ سپوز ہم کوئی مڈ وے اٹھاتے ہیں, گلکوٹ سے ایک بندہ آتا ہے جس کا کام ہے کمشنر آفس میں, تو اس کو چلاس جانے تک پھر روڈ کی بھی حالت بتائیں اور ڈسٹینس کتنا ہے, کرایہ کتنا لگتا ہے چھوٹے سے کام کے لیے. دیکھیں میر صاحب, آپ نے بہت اچھا اپنے پوائنٹ اس میں ریز کیا ہے. میں اس میں اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان ایئر فورس کا اور پاکستان آرمی کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے سنو باؤنڈ ایریاز ہیں, جو میں اپنے آپ کے پچھلے سوال پہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, گدئی سے آگے چلے جاتے ہیں یا رٹو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, منیمر گلیشیج, تو دیکھیں یہ وہ ایریاز ہیں اگر یہ لوگ ایفرٹ نہ کریں تو یہ جو میں بات کر رہا تھا نومبر سے جا کے مارچ تک یہ کور ہوتے ہیں. یہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اس کو مارچ میں ری اوپننگ کروا دیتے ہیں. اگر یہ آرمی تھوڑا سا بھی سستی کر دیتی ہے تو یہ مئی اور جون پہ چلے جاتے ہیں, پہلی بات یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا ڈسٹینسز اور اس کی, دیکھیں اب گلگت ڈویژن کی میں بات کروں تو یہاں سے اگر نگر سے کوئی بندہ آتا ہے تو اس نے 2 گھنٹے میں آنا ہے, اپنا کام کرنا ہے, واپس چلے جانا ہے. راستہ بہت اچھا ہے, راستہ ہے, آپ کے ایکسپریس ہائی ویز ہیں, ٹرانسپورٹ کی آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں, آنے جانے کی کوئی ایشوز نہیں ہے. لیکن اب وہاں پہ جو میں بات کر رہا تھا آپ کے بارڈر ایریاز ہیں, بارڈر ایریاز استور آنے میں آپ کو 100 کلومیٹرز, دیٹ مینس یہ ہے کہ آپ خود سوچیں وہاں پہ آپ کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے. ایک آدھ جو ہے نا لوکل اگر کوئی گاڑی آپ کو مل جاتی ہے اس میں آ جاتے ہیں, پلس غریب لوگ ہیں وہاں پہ. اوور آل جو ہے نا جتنی بیوٹی نیچرل بیوٹی استور کی ہے, اتنے اکانومیکلی ہم لوگ اتنے ہی بیکورڈ ہیں. تو یہ ایک تو ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں, بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں, انفراسٹرکچر آپ کا جو ہے نا بہت ویک ہے. تو اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے ان کو ڈور اسٹیپ پہ ملنا چاہیے. اب دیکھیں اسی میں ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں, سکردو ڈویژن کی بات کریں. سکردو ایک تو یہ ہے کہ سینٹر آپ کا سکردو ہو گیا, اس کے علاوہ آپ اس پہ طرف چلے جائیں, آگے چلے جائیں, تھوڑا سا انہوں نے یونٹ بنا دیا ہے. جب آپ کا سکردو میں بن سکتا ہے تو ڈیموگرافیکلی جو سب سے کرٹیکل آپ کا ڈویژن ہے آپ کا استور دیامر ڈویژن, اس کو ہم ابھی تک ایڈریس کیوں نہیں کر پائے. پچھلے دور میں اس کو ایڈریس کیا گیا اور اس کو 15 دن کے لیے چیف سیکرٹری کی طرف سے پراپر نوٹیفیکیشن ہوا کہ یہ جو ڈویژنل ہیڈس ہیں یہ 15 دن استور میں رہیں گے 15 دن. تو اس کو بھی آپ نے وائلیٹ کر دیا, اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو ابھی میرا تو سوال یہی ہے کہ میں اگر وہاں سے ہوں تو ہو کیا رہا ہے. صحیح. تو یہ عوام آپ سے سوال کرتی ہے, آپ پھر کسی اور سے سوال کرتے ہیں؟ دیکھیں عوام سوال کرتی ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے عوام سے ووٹ مانگے ہیں. اگر میں بیسک پوائنٹ کو ٹچ کروں آپ کی, لیکن اس سے پہلے میں بالکل آپ کا میں سمجھ گیا, لیکن میں اس کانٹیکس میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے تو آپ کا تعلق ہے, لوگ تو آپ کو پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کے حوالے سے تو جانتے ہیں استور میں. تو وہ ظاہر ہے جب کیمپینس وغیرہ اس ٹائم پہ ہوتی تھیں تو آپ تو ووٹ مانگنے جاتے تھے نا, کہ نہیں وعدے تو آپ نے کیے ان کے ساتھ. تو جب اب آپ سے کوئی نہ کوئی تو پوچھتا ہوگا, تو وہ مجھے پتا ہے خیر آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں, پھر آگے سے بھی جواب نہیں آتا ہے. صورتحال اس طرح کی ہے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں میر صاحب بیسکلی یہ ہے کہ میں کوئی اینٹی نہیں ہوں, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہے نا میری اپنی پارٹی بیٹھی ہے, تو جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے اس سے سوال اسی سے کیے جاتے ہیں. ہم اس وقت جا کے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے پاسٹ میں رہے ہیں یا پاکستان مسلم نون لیگ کے رہے ہیں, تو دیکھیں ہم ان سے تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہیں, تو سوال بھی نہیں سے کیا جائے گا. تو میری تو ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہمارا ٹائم گزرا ہے 3 سال چلیں, ابھی بھی ہمیں تھوڑا سا ہوش آنا چاہیے اس چیزوں کے اوپر, ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں. اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, اینڈ آف دا ڈے ڈیموکریسی کے اندر میں اس طرف آؤں گا کہ آگے مجھے یہ بتائیے کہ جب اس طرح کی آپ
باتیں کرتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بھی بیٹھا ہوتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا. وہ یہ تعریفیں سننا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مارا ہے اور اس کی تعریف ہو. تو ظاہر ہے اب آپ یہ باتیں کریں گے تو آپ سے لوگ ناراض نہیں ہوں گے. لوگ سے میری کیا مراد ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اینڈ آف دا ڈے دیکھیں پولیٹیکل جو ریپرزنٹیٹیوس ہوتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کی ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے, عوام کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, عوام کی چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر اس میں سے اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں, اگر کسی کو پرسنل کوئی آبزرویشنس ہو سکتی ہیں تو اس میں سوری ہماری طرف سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی آبزرویشن ہو سکتی ہیں, آپ کر لیجئے گا, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ نے انہی ایشوز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے, ایز سون ایز پاسبل کرنا ہے, کیونکہ لوگوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا اسی بیس پہ دیا تھا. یہ دیکھیں آپ نے خود اپنے ورڈز میں کہا تھا کہ ون آف دا موسٹ پوٹینشیل ایریا ہے اگر ہم ٹورزم کے حساب سے بات کریں اس دور. تو اب ایک پوٹینشیل ایریا بھی ہے, آپ اس کے ریسورسز کو ایکوائر بھی کر سکتے ہیں, وہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو ہماری ناکامی ہو جائے گی نا, یہ تو ہماری ناکامی ہو گئی, یہ ہماری بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ذاتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں کی چیزوں کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے بھی کرتے ہیں, کبھی ہم سے بھی کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سوال کرتے کرتے ظاہر ہے آگے سے آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہو سکتا ہے, کس طرف حالات جا سکتے ہیں؟ میر صاحب دیکھیں, اس وقت سچویشن اوور آل ملک کے اندر بہت جو ہے نا کمپلیکیٹڈ ہے. اکانومی کے حساب سے دیکھیں ہم بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں, مہنگائی سب کے سامنے ہے. اچھا پولیٹیکل دیکھیں وہ بھی کوئی اسٹیبلٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ عوام کے جو ہے نا عوام کے صبر کو مزید نہ آزمایا جائے تو عوام اینڈ آف دا ڈے روڈ پہ نکل آئے گی. عوام نے تو اپنے مسئلے دیکھنے ہیں. عوام نے جب آپ عوام کے مسئلوں کو حل نہیں کریں گے تو عوام روڈ پہ آ جائے گی, تو پھر اس وقت میرے خیال سے پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, ہم سب کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اس چیز کو ان کو روکنے کے لیے. اینڈ آف دا ڈے ماسز جب باہر نکلتی ہیں تو جو ہے نا بڑی بڑی جو ہے نا ستون جو ہے نا وہ بھی ہلنے لگتے ہیں. شمس الحق لون صاحب کافی عرصے پہلے جب ہمارے پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی ہی اپنے حلقے میں معاملات برابر رکھے ہیں, اگلی دفعہ میں تاریخی شکست دوں گا اپنے مخالفین کو, یہ الفاظ تھے. تو لیکن آج ایک سال بعد لیٹ سپوز ہم کمپیئر کریں تو یہ ان کے دعوے آپ کو کتنے سچے ثابت ہو؟ امیر صاحب تاریخی شکست دینے کے لیے ڈیلیورنس بہت ضروری ہے. آپ ڈیلیور کریں تو میرے خیال سے ایک نہیں آپ 10 بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی ان کی بات میں کوئی. ویسے ایک سوال مجھے بتائیں, بہت معصومانہ قسم کا سوال ہے. یقیناً 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ڈیلیوری نہیں ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں, محسوس کرتے ہیں اس کو کہ شاید ہماری کوئی کردار کشی یا ہمارے حکومت کے خلاف یہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے. تو آخر ڈیلیور نہیں کر سکنے کی وجہ کیا ہے؟ میں اس پہ حیران ہوں کہ آپ کے پاس آپ وزیر اعلیٰ بھی ہیں, آپ کے پاس پوری ٹیم بھی ہے, آپ عمران خان صاحب کی اتنے قریب ہیں کہ چرنوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں, تو اب مسئلہ کہاں پہ آیا؟ ڈیلیور کیوں نہیں ہو سکا؟ میر صاحب دیکھیں ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی ایک آدھ بندہ نہیں کر سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس سیٹ پہ کل آپ بیٹھیں میں بیٹھوں, مطلب دیکھیں ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پراپر ایک اسٹرکچر چاہیے, آپ کو ایک ویژنری ٹیم چاہیے اس کے لیے. تو اب دیکھیں سی ایم صاحب کی میں ڈائریکٹ میں اگر بات کرنا چاہوں تو اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں انفارچونیٹلی ان میں وہ اسٹیمنا نہیں ہے کہ اس چیز کو کیری فارورڈ کر سکیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیزون بھی کرنا ہوتا ہے. یہاں جو ہے نا پاکستان کی پولیٹکس کے اندر کوئی ایک آدھ جو ہے نا سیگمنٹ اگر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اگر باقی سیگمنٹ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہماری ناکامی کا ایک بہت بڑا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. تو آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اچھی ایک ٹیم کے ساتھ چلنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے, آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. آپ نے فرسٹ 6 منتھس کے اندر 1 ایئر کے اندر 2 ایئرس کے اندر جا کے 5 ایئرس کے اندر آپ کے پاس پلانز ہونے چاہیے کہ آپ نے کس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے. آپ اپنی پریورٹی سیٹ کریں کہ جو ہے نا ہماری ٹاپ پریورٹیز کیا ہیں اس وقت, تو اس کے بعد ڈیلیوری ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا اندھی تقلید کریں اور ہاں میں کر رہا ہوں صرف دعوے ہوں, اور دعوے کے اوپر اگر گراؤنڈ کے اوپر اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی تو اس وقت ساری عوام دیکھیں اکراس دا بورڈ گلگت بلتستان کے اوپر جو ہے نا اس چیز کو فیل کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سچ کوئی ابھی تک کوئی پروگریس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہاسپٹل کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, یہ جو استور میں ہاسپٹل ہے یہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ٹائم جب نون لیگ نے چھوڑا تھا آج, کہ نہیں بدتر ہے؟
دیکھیں میر صاحب اس میں یہ ہے کہ اسپیشلی ہاسپٹل کا یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا اس کو فوراً ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ ہیلتھ جو ہے نا، ہیلتھ بیسک نیڈ ہے کسی بھی علاقے کی. تو سی ایم صاحب نے جو ابھی تک کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ کچھ پورٹیبل چیزیں بنا دی ہیں جو مجھے نہیں پتا ہے کہ 4 سال چلیں گی یا 5 سال چلیں گی، یا ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. تو اس کے لیے کوئی پرماننٹ ایک سلوشن ہمیں چاہیے تھا، پراپر اس کا ایک فائٹنگ کی ہے انہوں نے بس. ایگزیکٹلی، مطلب پراپر ایک اسٹرکچر بننا چاہیے تھا، پراپر ایلوکیشن ہونی چاہیے تھی، بجٹ آنا چاہیے تھا. دیکھیں بیسک اسٹرکچر آپ کا کھڑا ہونا چاہیے نا، یہ نہیں ہو سکتا آپ نے 25 لاکھ کے جو ہے نا 2 پورٹیبل جو ہے نا یونٹس آپ نے کھڑے کر دیے ہیں، اگر وہاں پہ آپ جو ہے نا آپریشن تھیٹر چلا رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ کوئی ایسی بات. وزیر صاحب پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ایک تو کوئکلی آپ یہ بتائیں کہ پبلک پریشر، ظاہر ہے آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ ووٹ مانگنے تو گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق تو ہے، تو آپ کے اوپر بھی تو کوئی پبلک پریشر یقیناً ہوگا. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کچھ کہنا چاہیں، کوئی مختصر کوئی میسج دینا چاہیں عوام کو بھی استور کی اور حکمرانوں کو بھی؟ عوام کو سمپل میں یہ کہنا چاہوں، دیکھیں اس وقت ہمیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، سینسیبل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے جو ہماری نسلوں تک یہ پروجیکٹس چلیں. میکسیمم اگر میں عوام کے حساب سے بات کرنا چاہوں گا تو وہ جاب اورینٹیڈ زیادہ ہیں ہمارے لوگ، بلکہ اسٹور کی بات نہیں کروں، یہ پورے گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں وہ بھی سرکاری نوکری ہو، جی 12,000 کی 15,000 کی نوکری ہو. تو وہ یہ جو آپ کے جو لانگ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کی طرف کبھی نہیں دیکھتے یہ لوگ. بلکہ دوسری بات یہ ہے گورنمنٹ کو میں یہ کہوں گا سینسیبل طریقے سے، خدا رہا ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، سینسیبل طریقے سے اس چیز کو جو ہے نا ایڈریس کریں، لوگوں کے ایشوز کو دیکھیں. ہم سائملٹینیس ہم نے ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ بیسک چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ جو ہے نا لانگ ٹرم پروجیکٹس کی طرف جائیں. آپ نے لانگ ٹرم پروجیکٹس بھی کرنے ہیں اور شارٹ ٹرم پہ آپ نے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ چیزیں دونوں ضروری ہیں. گورنمنٹ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، ان کو تھوڑا سا بھی ابھی بھی آنکھیں ان کو کھولنی چاہیے، ہلکے کے اوپر ٹائم دینا چاہیے. آپ مایوس ہوئے ہیں ویسا؟ میں مایوس ہوں جی، میں مایوس ہوں. جو ہم نے سوچا تھا، جو ذات خود میں اپنی ذات کی حد تک بات کر رہا ہوں، جو میں نے سوچا تھا ایک ہیوی مینڈیٹ سے ہم لوگ آ گئے تھے، بڑا ایک مارجن کے ساتھ ہم نے یہ سیٹیں نکال لی تھی. تو میرا اپنا یہ تھا کہ آن دا ٹاپ یہ ہوا کہ لکلی ہمارے پاس سیم شپ بھی آ گئی، تو ہمارے لیے ایک گولڈن چانس تھا اس چیز کو ہم ایڈریس کریں اور واقعی ایک گلگت بلتستان کی جو ہے نا جو اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو ابھی سچویشن یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کا رونا رو رہے ہیں، تو ہم وہاں سے اٹھا کے گلگت بلتستان کو کیا. یہ مخالفین تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا خالد خورشید خان صاحب نے اس خان صاحب کو زیادہ ٹائم دیا، آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل بندہ ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر کو ٹائم دے دیتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پورے حلقے کو چھوڑ کے، آپ گلگت بلتستان کو چھوڑ کے جو ہے نا ایک ہی اس لائن کے اوپر چلے جائیں، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ وزیر سلطان صاحب، آپ پروگرام میں آئے، آپ کی گفتگو یقیناً ہمارے ناظرین کو پسند آئے گی. پروگرام دیکھنے کے شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اسی فیڈ بیک کے حوالے سے اس کے وہ بیس بنا کے کسی اور پروگرام میں آپ کے جو مسائل ہیں، سوالات ہیں، ان کو ایڈریس کر سکیں. پروگرام دیکھنے کے شکریہ. اللہ حافظ.